अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने गंदम के ऊपर बहुत रेंट की। उसके दो पहलू थे। पहला सीलिंग प्राइस जो कि गलत था। जो सीलिंग प्राइस पोस्टर जो ख़बर मैंने शेयर की वो पिछले साल अगस्त की थी। इस साल अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई मरासला नहीं आया कि किस रेट पर गंदम ख़रीदनी है या ख़रीद सकता है कोई, या फार्मर बेच सकता है। और उम्मीद है कि जिस तरह से IMF के साथ डील हुई है, हुकूमत इस दफ़ा इंटरफेयर भी नहीं करेगी। सो जो सर्कुलर मैंने आपको या पोस्टर दिखाया और उसके ऊपर बात की, वो पिछले साल अगस्त का था। दूसरा उसमें हमने बात की थी रिलीज़ प्राइस की, कि हुकूमत जो 2900 रुपये में दे रही है मिल्स को, वो अभी का ही है। हुकूमत के पास जो अपनी गंदम पड़ी हुई है वो 2900 रुपये की मिल्स को दे रही है। तो जो सीलिंग वाला पार्ट था वो गलत था, वो पिछले साल की ख़बर थी। उम्मीद है इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। और रियली सॉरी कि मैंने उसको डबल चेक नहीं किया, और पिछले एपिसोड में हमने उसके ऊपर एक जगह और भी मैंने उसके ऊपर तफसीली बात की। तो मैं हर जगह पे माजरत चाहता हूँ, और वहाँ पर भी अलहदा से माजरत करूँगा, यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। और अब आप शो देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर फिट हैं। और वो जो पेट्रन्स के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें एक और चीज़ जो पहले भी कई दफ़ा ऐलान की है लेकिन दोबारा कर रहे हैं क्योंकि सब मौजूद नहीं थे, कि पेट्रन्स का कोई सवाल हो या कमेंट हो या कोई वो हमारी तस्हीह करना चाहें तो वो अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम एज इट इज़ वीडियो लगा देंगे। अगर उसमें कोई डिस्कशन करने वाली बात होगी हम वो भी कर देंगे। अगर वो कुछ लिख के भेजना चाहते हैं तो वो लिख के भेज दें, ऑडियो भेजना चाहते हैं ऑडियो भेज दें, जैसे मर्जी करेंगे हम आपको इनकॉर्पोरेट कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पेट्रन्स सर हमारे फ्रेंड्स हैं और उनको हमने साथ साथ लेके चल रहे हैं। बल्कि सर उसको उनके अंदर हम चाहेंगे और भी मज़ीद सर चीज़ें होंगी और ये भी ज़रा और बेहतर हों। रोज़ों में सर हमने ज़रा ईजी रखा हुआ है ना, कि हम समझते हैं लोगों के रोज़ ज़रा कमेंट शेयर लाइक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ईद के बाद सर चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो सर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। मरीम नवाज साहिबा सर फिर से खबरों में है और उसी तरह की खबरों की नौयत है जो पहले थी, कि उन्होंने जब मेरे ख्याल में मेयो अस्पताल में एक छापा मारा था और वहाँ पे उनके MS को फिर निकाल दिया था। उसकी पूरी डिटेल हम इनफैक्ट 2 एपिसोड किए थे उसके ऊपर, जो सारी डिटेल थी। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये जो सिलसिला है अस्पतालों में छापा मारने का, ये अभी जारी है। ये हमें लग रहा था वन ऑफ है, लेकिन ये बाकायदा एक इज्तिमाई एफर्ट है जिसने तमाम अस्पतालों को ठीक करना, मरीम नवाज साहिबा ने अपना एक मिशन बना लिए। तो जिन अस्पताल में सर वो गई और वहाँ पे ज़ाहिर है फिर जब वो जाती हैं सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ें होती हैं। कुछ पेशेंट्स ने भी कंप्लेन की कि जी बड़ा हमें तंगी पेश आ रही है और यहाँ पे दवाइयों का मसला है और चीज़ें हैं, दीगर मामलात ख़राब हैं। तो सर वहाँ के MS को भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और फिर सर और कुछ उन्होंने चीज़ें की हैं ग़ालिबन, कि दवाइयाँ अगर अवेलेबल जो भी हैं उनकी लिस्ट सामने लगे, ताकि अगर डॉक्टर साहब कहें जी दवाई नहीं है तो आप कहें जी लिखा हुआ है। तो सर चले अच्छी चीज़ें ये, लेकिन अगेन हमारी सवाल जो है वहीं पे मौजूद है कि अगर तो एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की सारी चीज़ें जो हैं जिनको बहरहाल टैक्स मनी से फ़ंड किया जाता है, उनके तनख्वाहों से लेके उनकी TADA से लेके उनकी मूवमेंट्स, वो इसीलिए कि ताकि वो काम करें। आपके पास एक सेक्रेटरी भी हैं और एक मिनिस्टर भी हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। वो क्यों नहीं नज़र आते ये चीज़ें करते हुए? वो क्यों नहीं जाते अस्पतालों में उनके मसले हल करने के लिए? डेली उनके रूट्स क्यों नहीं बने हुए? तो इसका मतलब है कि अगर CM पंजाब ने अब्जॉर्ब कर लेनी है हेल्थ की डिवीज़न जो है पंजाब गवर्नमेंट की, तो उनको फिर बंद करें ताकि खर्चा तो करना बंद हो ना सर। सर बिल्कुल, जिस तरह सर आपकी ड्रीम जॉब है ना, आप बड़े होकर लेस्को में जाना चाहते सर हो, वाह, इसी तरह सर मैं ना ख्वाजा सलमान रफ़ीक की नौकरी चाहता हूँ। कितनी अच्छी नौकरी। कि मतलब वो मेरे ख्याल में जो MAO वाला छापा पड़ा था उसमें तो सारा एक्शन तो मरियम साहिबा ने किया था, लेकिन वो मौजूद थे। हाँ, पीछे खड़े हुए थे शायद। अच्छा, इधर तो मेरे ख्याल में वो गए भी नहीं साथ के, यार वो जा जो रही है तो मैं की करना है जाके। तो जबरदस्त जॉब है, सही है, सर बेहतरीन है। मतलब ये है मिनिस्टर विदाउट मिनिस्टरिंग। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी से ज़ाहिर है अस्पताल, हम ये तो कभी हमने नहीं कहा कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा इतना बेहतरीन है कि ये छापों की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक करने का ये तरीका है। बट मेरे ख्याल में इससे और भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने एक मुआयना किया एक जगह का, फिर आप अपनी पार्लियामेंट में जाएँ और वहाँ पे इसके ऊपर कानून साजी की जाए, इसके ऊपर बहस की जाए कि ये क्या चीज़ें, नए
پالیسی سازی کی جائے تاکہ یہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہو نا. مطلب اگر تو یہ وہی والا مطلب اگر تو دیکھیں نا کمپیریزن تو انفیئر ہے, بٹ ثاقب نثار صاحب ہمیں کلوزسٹ کمپیریزن لگتے ہیں اس چیز کے اندر جو یہ چیزیں کرتے تھے. وہ تو پرائیویٹ اسپتالوں میں گھس جاتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو سیٹ کر کے آتے تھے. یہ تو پھر چلے پبلک سیکٹر کے اندر ہو رہا ہے, پرائیویٹ میں نہیں ہو رہا. بٹ وہ اس کے بعد نا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے بعد کو پاپولر نہیں رہے اتنے وہ, کیونکہ لوگوں کو نا تھوڑا سا اس چیز میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک شخص ہے جو اسپتال کے اندر نوکری کر رہا ہے اور وہ ایم ایس لیول کا ہے یا پروفیسر لیول کا ہے, تو اس کی میڈیکل کمیونٹی میں ایک اسٹینڈنگ ہے. اب وہ معطل سے معطل ہوئی جا رہے ہیں یا پھر چینج ہوئی جا رہے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتہ جنرل اسپتال کی صورتحال میں کہ کتنی ان کی انفیشنسی تھی. میو والے کا تو ہمیں پتہ ہے کیا اصل کہانی تھی. تو اب ڈاکٹرز کیا پبلک ہاسپٹلز میں کہاں نوکری کرنا چاہیں گے جب ان کو ایک لومنگ فیئر ہے کہ جی یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا, تنگ ہوئیں گے ہم, معطل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک چیز کنسیڈر کرنی چاہیے. دوسرے سے ایک اور چیز یہ ہے نا کہ وہ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یا کسی بھی صوبے میں مطلب کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ٹھیک چل رہی ہو. اچھا یہ کتنی جگہوں پہ چھاپا ماریں گی؟ اصل تو ہونا تو یہ چاہیے کہ منسٹر چھاپے ماریں, منسٹر سارا کچھ کریں. چیف منسٹر کا کام ہونا چاہیے کہ جب چیز آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے نا تو پھر وہ بیچ میں پڑھ کے تو ہینڈز آن ہو جائے. ہاں تو پہلے منسٹر سے چھاپے پڑوائیں, بعد میں جب ہو نا کہ جی ڈاکٹر نکل آئے ہیں احتجاج پہ تو پھر چیف منسٹر آئے کہ او تسی کی کہندے ہو, اچھا تسی کہہ رہے ہو, اچھا بیٹھ جاؤ. یہ ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے سر. مجھے اس میں ایک اور خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے پھر کہ دیکھیں چیف منسٹر پنجاب کی پلیٹ تو فل ہونی چاہیے. مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے, جانا ہے, کچھ کرنا ہے, کوئی میٹنگز ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ چھاپے چھوپے سے ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے اس میں. مطلب ایک چھاپا جو ہوتا ہے وہ اگر دورہ آپ کا 20-25 منٹ کا ہو, آدھے گھنٹے کا, 40 منٹ کا, اس کے ارد گرد آنیاں جانیاں جو ہیں اس میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جاتا ہے. سو مطلب آپ کا مطلب ہاف اے ڈے جو ہے اگر ایک چھاپے میں گزر گیا ہے اور باقی ہاف اے ڈے جو ہے رہ گیا آپ کا, تو میرے خیال میں تو ان کے وقت کا ہی ضیاع ہے. میرا اپنا خیال ہے. سر دوسری ایک اور چیز ہے نا, بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چھاپا نا ویسے تو ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ڈسکرپنسیز وہاں پہ پکڑ لی, دوائیاں تھیں اندر اور باہر نہیں مل رہی تھیں, لیکن زیادہ تر ڈسکرپنسیز چھپ جاتی ہوں گی سی ایم کے چھاپے پہ. دیکھیں اگر اعزاز سید کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا چیف منسٹر کہاں کس کو ملنے جا رہا ہے, تو ڈاکٹروں کو نہیں پتہ لگتا ہوگا یا سٹاف کو نہیں پتہ لگتا ہوگا کہ سی ایم نکل پہ ہے سیکریٹریٹ تو اسپتال آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ سارے چھاپے چھوپے, یہ سپرویژن, یہ سارا کچھ نیچے کرنا چاہیے, نیچے والوں کو. اوپر تو بیٹھے ہی ہوں صرف صلح کرانے کے لیے. سر بالکل آپ نے کرنا ہی پتہ کیا ہے سر, آپ نے ایفیکٹولی یہ کرنا ہے. خواجہ صاحب جو وہ کسی پرائیویٹ گاڑی میں اترے ایز پیشنٹ, اور جب اندر گئے ہیں کسی کو نہیں پتا کون ہے, میں اس کے دفتر میں آ بھائی میں آیا ہوں ذرا دیکھنے کے لیے. ایک سر گیٹ اپ آرٹسٹ بھی ہائر کر لیں جو نصیر الدین شاہ کی طرح ان کو تیار کیا کرے ہر دفعہ ایک نئے گیٹ اپ میں جائیں اور اس کے بعد ریویل ہوگی میں آؤں اور آؤ جی ذرا دورہ کریے. تو سر بہترین ہے یہ. اس کے اندر بہرحال ہماری وہ پچھلے ایپیسوڈ میں موجود ہیں, اس کے اندر باقاعدہ ڈسکس کیے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک. بٹ اگین ہیلتھ سیکٹر ٹھیک کرنے کے اور طریقے جو ہے میرے خیال میں ایکسپلور کرنے چاہیے, اسپیسیفکلی کہ ایک نیشنل لیول پہ اور صوبائی لیول پہ اس کے اوپر ایک آپ کی پالیسی سازی ہوئے, اور جس کے تحت آپ پھر آگے چلیں کہ ادویات کا کیا کرنا ہے, پیشنٹ کے, ڈاکٹر کی تنخواہیں, سب کچھ ہے اس کو نا ساتھ لے کے چلیں. اس سے مومنٹری ہوگا, ایڈ ہاک قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ کبھی زیادہ دیر نہیں چلتی. بالکل, اور بجٹ پہ سب سے زیادہ بحث کریں کہ کیسے بڑھانا ہے, کیسے بڑھانا ہے, کہاں سے کاٹنا, کہاں لانا. آگے چلتے سر. سر یہ بہت اچھی خبر ہے سر, لیسکو ملازمین کو عید پر ایک بنیادی تنخواہ بطور بونس ملے گی. سر جو بندہ ڈیزرو کرتا ہو نا سر, اس کی باری پر ہم سے صرف خوش ہو سکتے ہیں, ہم مجبور ہو جاتے ہیں خوش ہونے پہ. سر تو ان کو ایک اضافی تنخواہ مل رہی, ویری گڈ. جی سر, اس میں بس انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جن لیسکو کے افسران یا ملازمین کے اوپر FIA کے کیس چل رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی, اور جو آلریڈی سزا کاٹ رہے ہیں جیل میں ان کو بھی نہیں ملے گی, اور جو لمبی چھٹی پہ باہر گئے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں ملے گی. یہ زیادتی ہے, سب کو ملنی چاہیے. لیکن باقی یہ ہے کہ مطلب سر ٹھیک ہے, ریکوریاں اگر نہیں ہو پاتی یا لائن لاسز اگر ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں, تو یہ دیکھیں, یہ ابھی آپ پچھلی خبر میں بات کر رہے تھے کہ چھاپا علاج نہیں ہے. سر آپ نے نا حوصلہ افزائی کرنی ہے, آپ ایک سیلری ایکسٹرا پھینکیں, پھر آپ دیکھیں کہ پرفارمنس کیسے. واہ سر, میرا اس کے اندر سے صرف ایک بنیادی اختلاف ہے کہ یہ جو ہے نا بونس سیلری, اب یہ سر ایڈجسٹ ہوگی اگلے میں, اسی کلیئرٹی چاہیے
کہ یہ بونس کی مد میں جا رہی ہے کہ یہ بس یہ ہے بونس, یہ آپ کی 13ویں سیلری سال کی, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ایڈوانس سیلری نہیں ہے, یہ بونس سیلری ہے. سر یہ تو بکواس بات ہے سر, معاف کرنا سر, یہ فضول بات ہے سر. سر جو چیز میں نے آج تک دیکھی نہیں, جس کا مجھے پتہ ہی نہیں, ایکسپیرینس ہی نہیں ہے سر, میں کیسے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں سر. سر مجھے بھی بونس سیلری چاہیے سر. اصل میں نا آپ نے زیادہ کام کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا پرائیویٹ سیکٹر میں بونس ہوتا ہے, اس میں نا سیٹ ٹارگٹ ایسا رکھتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہٹ ہو جائے گا نا تو آپ کو 4 بونس سیلری ہے. اوے وہ ٹارگٹ اگر ہٹ ہو جائے تو پھر میں اپنی کمپنی نہ کھول لوں. ہاں سر دیکھیں, اب اگین عید کے اوپر ایک ایکٹیویٹی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے کہ جی عید جب بھی فال کرے آپ اس تب تک جو سیلری ڈیو ہے وہ امپلائی کو پے کریں, ایز اٹ شوڈ بھی. سب نے عید منانی ہوتی ہے, باہر جانا ہوتا ہے, بچے بچے سب کچھ ہوتا ہے. بٹ جو یہ بونس والی ساری کہانی ہے اس کے اندر, اور خاص طور سرکاری ملازمین کے لیے یہ سمجھ سے باہر اس لیے سر کیونکہ افیکٹولی ہو یہ رہا ہے کہ اگر تو ہم بہت مزے آ رہے ہو نا, بومنگ اکانومی ہو رہی ہو سر, یہاں پہ مزے آ رہے ہو سر, تو پھر تو میرے خیال میں سب کو بونس کھالتے. مطلب آپ مہینے کی آپ تمام سرکاری جو ملازمین ہیں سر قرعہ کے تحت ایک انعام نکلا کرے گا, یار یہ سرکاری کسی محکمے کا بھی, اس کو آپ نے 2 لاکھ روپے ویسے ہی دے دیے, یہ بھی کر لیں میری طرف سے. لیکن سر جب ایک طرف آسٹیرٹی ہو رہی ہے اور یہ کہ ہم نے حالات بہتر کرنے ہیں, اپنے ٹھیک کرنا ہے, تو پھر یہ بونسز کا کیا چکر, خاص طور پہ اتنا نان پرفارمنگ ایک ادارہ جیسے لیسکو کا ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا, کیا ہے سر, ریکوری تو ہوتی نہیں اس سے سر. بات وہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو ٹارگٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا, لنکڈ ہوتی ہے بونس سیلری. تو وہ مطلب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو لائن لاسز 8% کے اندر لے آتے ہیں تو پھر آپ دیں بونس سیلری, 6% کے اندر لے آتے ہیں آپ 2 دے دیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں نا 98% ریکوری ہو جاتی ہے, 4 بونس سیلری آپ ہی بات. سر اس میں ایک پرابلم ہے, وہ آپ کو ہی دکھے گا اگر آپ یہ امپلیمنٹ کروا لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ساری مطلب پاکستان کا آدھے سے زیادہ بجٹ نا پی ٹی وی لے جائے گا, کیونکہ وہ تو اپنے سارے ٹارگٹ سر جون سے پہلے پورے کر لیتے ہیں, وہ تو بجلی کے بلوں سے پورے ہو جاتے ہیں. ہاں سر, لیکن پی ٹی وی کا سر صحیح مزہ تو سر ایک اور طرح آئے گا نا. پی ٹی وی کا مزہ تو ہمیں تب آئے گا جب یہ 35 روپے جو ہمارے بل سے کاٹتے ہیں اس کو بند کر کے دکھائے نا, 1 مہینہ 1-2 مہینے بند کرے پھر چلا کے دکھائے پی ٹی وی. تو جو پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. سر میں تو ویسے بھی کہتا ہوں سر کہ یہ سارے تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے سر. وہ ایسے کہ سر جو ان میں سے زیادہ سر آپ کا ایک رچ کزن بھی ہوتا ہے نا, رچ فرینڈز ہوتے ہیں آپ کے رشتے داروں کے اندر ہوتا ہے کہ یار وہ والے چاچو جی جو ہے نا وہ جب آئیں گے نا گھر پہ تو ان کو ذرا کیونکہ ان کے پیسے زیادہ ہیں. تو اسی طرح سر اداروں کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جی پی ٹی وی ایک امیر ادارہ ہے ہم سب میں سے, اور فلانا جو ہے وہ تھوڑا نیم قریب ہے, فائنانس منسٹری جو ہے وہ اور اشرفیہ کے حصہ ہے. ان سب کی سر پرسنالٹیز بنا کے نا سر ایک جوائنٹ ایک واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے جس میں صرف ان کے ہیڈز ہوں, اور وہ ایک دوسرے سے سر مانگ تانگ لگے رہے کہ جی لیسکو نے کہا جی کہ ہمارا نا اس دفعہ بونسز دینے ہیں اور اس دفعہ ٹارگٹس کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا پی ٹی وی سے لے کے نا ادھر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پی ٹی وی کی بک میں آ گیا وہ کہ جی لینڈیڈ ٹو لیسکو, جی پیپر پہ لکھ لیں, اور اس کے وجہ سے لیسکو سے جب انشاءاللہ سر بہت بہتر ہوگا اور پی ٹی وی کے حالات خراب ہو جائیں تو پی ٹی وی کال بیک کر سکتا ہے. سر آپس میں تھوڑا سا اس کو کریں, میں کہہ رہا ہوں جیسے گھروں میں ہوتا ہے. سر میں تو پتہ نہیں کیوں بڑے سالوں سے ایک مشورہ دے رہا ہوں, مجھے غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اس ملک میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذمہ لگا دیں کہ پی آئی اے کا جتنا بھی خسارہ ہوگا نا وہ آپ نے دینا ہے, اور آپ جو ہے نا چن کے میچ فکسر جو ہے نا وہ مینجمنٹ میں لگائیں کہ بس آپ, ہمیں نہیں پتا آپ کیسے پورے کر کے لا رہے ہو, آپ نے یہ چلانا ہے, ایک ٹارگٹ ہے آپ کا. سر بالکل ٹھیک ہے سر پھر اس کو کیوں روکتے ہیں سر؟ میں پی سی بی تک ایک پی سی بی کو کرے, اور پھر جو سر اس کو ریس ہے جب کوٹ لکھپت پہ سر وہاں سر گھوڑوں کو سر سیٹ کریں سر. ہر جگہ جہاں فکسنگ ہو سکتی ہے وہ کر کے آپ وہاں سے جو ہے سر سر اس ملک کو کون بچائیں گے؟ بکیز. تو سر ٹھیک ہے سارا مکا دیتے, کچھ سال لگیں گے, بٹ فرض کریں سر ایک رننگ انکم آ جائے گی پی آئی اے کے پاس حرام کی, تو سر اس کے اندر سے وہ ٹھیک کر لیں سر. سر بات وہی ہے, چلان دی کرو. ہوں آپ کے پرانے جتنے طریقے تھے نا کہ میں سختی کر لوں گا, میں یوں کر لوں گا, وہ کروں گا, وہ فیل ہو گئے ہیں. آپ نے بے تاشا جو ہے ڈیموکریٹک حکومتیں دیکھ لی, آپ نے بے تاشا مارشل لا دیکھ لی, آپ نے وہ نہیں چل رہا. اب آپ کو ایک دفعہ ہمارے سے مشورہ کر کے دیکھیں. اور سر کو پتہ نہیں کہ بیچ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم خسارہ پی آئی اے کا جو ایک پیسے سے ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو سر اس کے اندر ایک وقت آئے کہ جب پی آئی اے سیلف سفیشینٹ ہو جائے, اس کی رنیبلٹی جو ہے وہ اتنی اچھی ہو جائے, ان کو پتہ ہے یار پیچھے سے یہ تو آ رہا ہے, کیونکہ ادھر آؤٹ ہو جانا اس نے اور اتنے پیسے آ جانے ہیں,
تو سر انٹرسٹ بڑھے گا کرکٹ میں, کتنا انٹرسٹ بڑھے گا سر. ابھی ہار ویسے بھی رہے ہیں, ہم سر میں ہارتے رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں, بات ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی. دیکھیں وہ جو اوپر بکی یا فکسر آئے گا نا, وہ اگر پاکستان ہر میچ ہارنا شروع ہو جائے تو اس کا تو ریٹ ہی کوئی نہیں لگے گا, وہ پھر اس کو فکسنگ کا کیا فائدہ. سر وہ اپنی یہ جو ہے نا, ابھی جو لوگ آتے ہیں بورڈ میں, ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ٹھیک ہو, مطلب ہو جائے تو ہو جائے, نہ ہو تو نہ ہو, ان کا کیا جاتا ہے. سر اس بندے کی مجبوری ہوگی کہ اس نے ٹاپ کلاس ٹیم بنانی ہے تاکہ وہ فکسنگ کر سکے. جیتے جیتے ہارے ہم, بالکل سر بہترین. اور سر اس کے اندر وائی ناٹ پھر بعد میں ہم یہ چیز مطلب بیہائنڈ کلوز ڈورز ہم اور ٹیموں سے بھی مکیں کہ بھائی دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہم نے دینے پیسے اپنے اداروں کو, ہم کرنا نہیں چاہتے, یہ تو انہوں نے پوچھ لیا تو ہم سے نہ نہیں ہوئی تو ہم نے اس لیے کر رہے ہیں. تو آپ بھی کر لیں, مطلب آپ کی ارننگس ہماری, آپ کو ہر بال آپ نے نو بال کرا دی کچھ, اس کی ایک پرسنٹیج کٹ مل جائے کرے, جو سلیم ملک صاحب کرتے ہیں سر پہلے وہی چیز. سر دیکھیں بات پھر وہ یہ نا کہ آپ چلیں ٹھیک ہے, ایسے ممالک جن کا کوئی ادارہ خسارے میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ مانے, باقی آپ ذرا ورکنگ کریں نا کہ آپ ٹیموں کو بتائیں کہ دیکھو تمہارا فلانا ادارہ خسارے میں چل رہا ہے, تو اس کو نکال لیں باہر, اس کو دلدل میں سے ایسے نکال کے اوپر کھڑا کر دیں اپنے پیروں پہ. واہ سر کون نہیں کہے گا. اور اگین سر یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا, ہم تو بس مشورہ دے رہے ہیں. یہ جب ہو رہا ہوگا فرض کریں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا, یہ بس ہو رہا ہوگا, اور بعد میں سر اس کے اندر کوئی یو ایس یا یو کے جرنلسٹ جو ہے اس کے اوپر آ کے ایک رپورٹ دے دے گا, تب کی تب دیکھ لیں گے. ہاں نہیں دیکھیں, جس دن پھڑے گئے وہ جتنے لوگ اس وقت ہوں گے ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, ان کو نکال دیں, نئے بندے لیں. ان کو نکال کے ان کے اوپر ایک کمیٹی بنا کے اس کے اوپر جج صاحب کی ایک رپورٹ نکال دیں, اس کو کانفیڈینشیل رکھے, وہ بندہ زندگی میں انجوائے کرے اپنی زندگی, اور وہ رپورٹ جب شائع ہو تو لوگ اس کو سلوٹ ماریں گے. سر بڑا جاب آپ نے نیشنل انٹرسٹ پہ کی. سر ون ون ہے, یہ پتہ نہیں کب سیکھیں گے. سر آگے چلتے ہیں سر. تو دوسری خبر یہ ہمارے پاس ہے سر کہ افغانستان جو ہے سر, انہوں نے کرکٹ بورڈ نے اپنا ابو دھابی جو ہے اس کو اپنا ہوم وینیو بنا لیا ہے سر. تو افغانستان جو ہے سر اب 5 سال تک ٹیم کا جو سر کیمپس ہے, ہوم میچز ہیں, اور سر باقی سب کچھ جو ہو گئے وہ ان کے ابو دھابی میں ہوں گے سر. تو گڈ جاب, اچھی لوکیشن ہے سر ان کے لیے. سر ان کے لیے بھی اچھی لوکیشن ہے. میں تو بس میں بڑا انوی کیا سر میں نے اس بات پہ, اس خبر پہ, کہ ملکوں کی جو پوزیشننگ ہے نا سر وہ یو اے ای جیسی ہونی چاہیے, کہ تم کہاں رہتے ہو, تمہیں زندگی میں کیا پرابلم ہے, تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں کروا دوں, میں ٹھیک کر دوں گا. سر یہ آپ ایسا ملک بن جاؤ نا, آپ کو اس کے بعد زوال نہیں ہے. کہ وہ امریکن کو یو اے ای پوچھتا ہے, ایک امریکن جو ہائی پرفارمنگ ہے نا, کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے, یہ تمہارے ملک والے ٹیکس بہت زیادہ لیتے ہیں, بیڈ پیپل کم ٹو می. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے افغانستان والوں سے پوچھا ہے کیا پرابلم ہے, کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہے, کم ٹو می. ٹھیک ہے, وہ ہر بندے سے پوچھتے ہیں تجھے کیا پرابلم ہے, میں ہوں نا میں ادھر. سر یہ والا فون ہمیں کب آنے لگا ہے سر, کہ آپ کے کیا مسائل ہیں, تاکہ سر ہم بھی وہ ہمیں کہ کم ٹو می سر, ہم یوں دوڑ لگائیں سر یہاں سے. تو سر وہ ان کا فون آ چکا ہوا ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ تو گولڈن ویزا ہائی پرفارمنگ لوگوں کو ہر فیلڈ میں وہ آفر کر رہے ہیں, ان کا فون ہی ہے اور کیا ہے. یہ تو اب بس ہم نے ایک پریزنٹیشن ایسے بنانی ہے جس میں ہم ثابت کر سکیں کہ دونوں بھائی ہائی پرفارمنس. سر ہم سے زیادہ ہائی پرفارمنس کون کرتا ہے سر, ہم سر ہفتے کے 7 ایپیسوڈ دیتے ہیں سر, اس سے زیادہ ہائی پرفارمنس کیا ہو سکتی ہے سر. بارہ سر یہ اچھی بات ہے کہ سر جو کرکٹ افغانستان جو ہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بے گھر ہیں, بٹ ان کی کرکٹ بے گھر تھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو کرکٹ کو گھر ملا ان کے, اور اب ان کی جو سیریز ہوا کریں گی, سب کچھ ہوا کرے گی, تو وہ کھیل پائیں گے وہاں پہ. دوسرا میرا اپنا خیال ہے سر, اب وہ دوسری چیز جو کرنا چاہیں گے کہ اپنی ویمنس ٹیم بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اسی کے تحت, ابو دھابی سے ہی وہ بھی ایکٹیو رہیں, اور وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ کرکٹ کے اندر بھی شریک ہوئیں, انٹرنیشنل کرکٹ میں شریک ہوئیں, تاکہ ان کی بھی سیریز بڑھے. تو افغانستان تو آپ کو پتہ ہے سر, مجھے ایز اے T20 سائڈ, ایز اے ون ڈے سائڈ, ٹیسٹ تو ابھی ٹیسٹ بھی شروع ہو گئے ان کے, نہیں بٹ ان دونوں فارمیٹس میں مجھے تو ٹیم بڑی پسند ہے. بڑے ان کی ایک جلوے کے ساتھ آتے ہیں, ایک جوش کے ساتھ کھیلتے ہیں, بور نہیں کرتے. اور سر دیکھیں یہی والا صاحب ہے نا سر, میں ان کو ایکویٹ کرتا ہوں ایمریٹس ایئر لائنس کے ساتھ سر. وہ ایسے سر کہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھا جو پرانے ریٹائرڈ پائلٹ ہوتے ہیں, ایمریٹس تو ہماری بنائی ہوئی ہے یار, ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے, ہم نے کی ہے سارا کچھ.
اور اب وہ آگے نکل گئی ہم سے. تو سر یہ بھی وہی چیز ہے کہ سب کہتے ہیں افغانی کرکٹ جو ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے, وہ تو یہیں کھیلتے تھے ہمارے ساتھ, یہ عمر گل وغیرہ سارے جو ہے یہ سب جو ہے اس کو ٹھیک کیا. تو سر وہ بھی آگے نکل کے ہم سے. سر یہ کتنی اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں دبئی کی آپ بات کرتے ہیں, یو اے کی, وہ کہتے ہیں کم ٹو می. سر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ, جو ہم نے سیکھا ہے اتنے سالوں میں ہم سے آپ سیکھو, ہم سے آگے نکلو کیونکہ ہم رک گئے ہیں یہاں پہ, اور پھر ہمیں کاٹ کے آگے نکل جاؤ. سر یہ کتنی بے لوس قسم کی ہماری ایفرٹ ہے. سر یہ تو دیکھیں واقعی سیریسلی مطلب یہ کسی کے انسیکیور نہ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر کر دے. سر ہم اتنے سیکیور ہیں سر, ہم اپنے آپ سے اتنے امپریسڈ ہیں, اتنے خوش ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری ساری جو آپ کی چیزیں ہیں نا وہ ہم دینے کو تیار ہیں. سر آپ پہ مجھے وہ بھی یاد آ گیا کہ وہ ایمریٹس کے میں ذکر کیا تو ان کی ہر فلائٹ کا نمبر EK سے کیوں شروع ہوتا ہے, کیونکہ ان کی جو پہلی فلائٹ تھی وہ ایمریٹس ٹو کراچی تھی. واہ واہ واہ. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ ہر فلائٹ یا وہ EK ہے. ہاں سر EK کے ساتھ تھوڑے سر پیسے بھی دیتے تھے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سر. بارے نہیں سر, ہم خوش ہیں, ہم ان کے لیے خوش ہیں سر. دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن بنا دی ہے سر. ہم نے نہیں بنایا, ہم نے شروعات کی تھی, اس کے بعد جو انہوں نے من میں چیزیں وہاں سے انہوں نے بلڈ کیا. تو یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں سر کہ آپ بلڈ جتنا کر جائیں, اور ہم تھوڑا بہت بلڈ کر کے تھک جاتے ہیں تو ہم پھر رک جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بہترین چیز ہے سر. اور باقی سر آپ دیکھیں اس کے اندر ہم رکتے یہاں پہ کیوں, یہ بھی آپ کی ایک نیشنل کموڈٹی ہے, ہمارا ایکسپیرینس, تو وہ بھی آپ کو 2 لوگوں کو دینا چاہیے سر. کوئی ملک مجھے بتائیں ایسا ہو جہاں پہ آپ کو خدشہ ہو, لومنگ فیئر ہو کہ یار یہاں پہ نہ کوئی ملٹری اور سول گورنمنٹ کی نہ کچھ آپس میں نہ بن نہیں رہی, یہ کچھ ہو نہیں رہا, تو کیسے ڈیل کیا جائے, کیا کیا جائے. تو سر آپ کا ایک وفد ہے وہاں سے, اور میاں نواز شریف صاحب سر بیٹھے سر وہ علم کے موتی ایسے بکھار کے ان کو بتائیں گے یار کیا انجی کرنا ہے. اور پھر مطلب پھر تو میاں صاحب کتاب لکھ سکتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈو ایگزائل, مطلب وہ بھی میاں صاحب بتا سکتے ہیں. سر آپ سر زرداری صاحب سے پوچھیں, وہ آپ کو 10 چیزیں ہاؤ ٹو ڈو جیل. اس کے بعد میاں شباز صاحب ہاؤ ٹو ڈو انڈر پاس. اتنی ہی علم جو ہے سر رکھنا کدھر ہے, یہ دینا کس کو ہے, کیونکہ ان کی نیکسٹ جنریشن میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سر خان صاحب کی بھی ہوگی ہاؤ ٹو مینج بزدار. ہاؤ ٹو مینج بزدار بھی ہو سکتا ہے, the many mysteries of married life بھی ہو سکتا ہے سر, بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ سب کچھ نہیں سر. اس کے یہ تو بہت ٹاپ کے لوگوں کو بھی چلیں گے سر. آپ عوام کے اوپر آئے, مطلب یہاں پہ جو آپ کا ایک کلودنگ اسٹور ڈپارٹمنٹ جو بڑی دیر سے چلا رہا ہے شخص, وہ جس طرح ہیگل کرتا ہے, وہ سر اسکل ہے نیگوشیشن کی. سر ہماری جو چنوٹی برادری ہے سر, ان سے پوچھیں سر کہ وہ کیسے سارا بزنس کرتے ہیں. سر ہمارے پاس سر علم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے سر. مسئلہ یہ کہ لوگوں کو بھی ہم نے بتایا نہیں, یو نے فون کر دیا نا سر کہ یار آ جاؤ یہاں آؤ, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم آپ کو رکھ لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں ہم رکھ نہیں سکتے بٹ ہم آپ کو سکھا سکتے. اور سر یہاں پہ نا لوگ ایک ٹرک سمجھتے نہیں, ٹپ بہت بڑی میں ٹپ دینے لگا ہوں کہ اب سارا میرے تو زندگی جو ہے نا ایسے گزری ابھی تک کہ آپ جیسی کسی کو دیکھو نا کہ اس کو فلاں کام آتا ہے اور میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ نے اس کو فوراً بڑا بھائی بنا لو. آپ کسی کو بڑا بھائی بنا لو نا اس ملک میں, اور وہ رہ ہی جاتا ہے. وہ سارا کچھ خود سے آپ کو بتا دیتا ہے اندر کی چیزیں کہ پتر اینج ہوندے اے کر دے ویکھ لیں. سر اس کا اور بڑے بھائی بنانے کا آپ کو کہنا نہیں ہے کہ آج سے آپ میرے بڑے بھائی. اس کو 2 چیزیں ہیں, ہاتھ پیچھے آپ نے باندھنے اپنی کمر کے, اور جب وہ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں نا پہلی دفعہ, تو آپ نے کہنا ہے اچھا جی او سر کیا بات, پٹ گیا سر وہ. اس کے بعد سر آپ اسے یاری دوستی ڈال لیں, اور میرے خیال میں اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ تھوڑا کم ہو رہا ہے, تھوڑا سا وہ علم کم آپ کو بانٹیں, ایک روٹی سر, وہ بھی کچھ فینسی کی بات نہیں, اور ایک روٹی کرائی گئی آپ کا کام نکلتا جائے گا سر. ایسے ہی ہم لوگ سادے لوگ ہیں سر. یہ یقیناً ایسے ہی ہے. بیچ میں آپ نے وہ بے گھر کا بھی ذکر کر دیا نا کہ وہ بے گھر تھی ٹیم, تو اس پہ مجھے ہمیشہ کی طرح پروین بھابھی یاد آ گئی. میں تو بے گھر ہوں اپنے گھر لے چلو, گھر میں ہو مشکل تو دفتر لے چلو. سر یہ اتنا انٹرپرائزنگ آپ کو ہونا چاہیے. دفتر چلو کہ تھا جتنے بھی اویلیبل ہے سر. بات سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.